Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today we will start lecture number 13, and the title of lecture number 13 is Product and Services. So now and onward we start our marketing mix, and as we know, the first component of marketing mix is product. So today we will cover product, services and experiences. Then we also try to understand what is the difference between product and services and how you can make decisions relating to the product and services. Then we will go into the detail of services marketing, how it is different from product. So first of all, we want to know what is product, and as I mentioned earlier, this is the first component of marketing mix. So product is very important, and it's very necessary that we should know when we say product what we understand from marketing point of view. First, I'm just sharing a definition of product, and the definition is anything that can be offered in a market for attention, acquisition, use or consumption that might satisfy a need or want. So according to the definition, product can be anything that is available in the market for attention, for acquisition, for use, for consumption, and why it is available and what is its purpose. Its purpose is to satisfy a need or want. Services. Service is a product that consists of activities, benefits or satisfaction that is essentially intangible and does not result in the ownership of anything. So what will be the main difference between a product and a service? Services are intangible while products are tangible. Products are some physical presence while services not having any physical presence. As well as the ownership of anything is concerned. In products, yes, it's possible. The ownership transfer from one person to another person, while in services, it's not possible to transfer ownership. Experiences represent what buying the product or services will do for the customer. Levels of product and services. Now we are going into the detail what we understand from the product and how the different products varies and what is the expectation of customers towards products. In this diagram, we will start from the center. In center we have a core customer value, and then we have the actual product. Actual product means it can be a brand name, quality level, packaging, design, features. So all these things a customer expect from a product. A product should have a brand name, some features, some quality attributes, it has some design attributes, and similarly it should be in a packaging form. This is the actual product that a customer expect.
Augmented products, delivery and credit, product support, warranty, after sales services. Augmented product means what he is expecting additional from a product. That is delivery and credit, when will be the product is available and what will be the credit criteria. Similarly, if I bought this product, what about the after sale services? Third, product support. Is the product has any support? If anything goes wrong, from where I contact for maintenance services or repairing. If I need spare parts, from where I can get the spare parts, is it available? What about the accessories, compatibility? So all these things will be covered under product support. Next is warranty. Is it there any warranty? Like most of the products, they have 3 months, 6 months, 1 year warranty. Again, there are certain terms and conditions are there relating to the warranty. So these are the augmented products, means there are certain characteristics that we expect from any product, and there are some additional benefit that we also expect from a product, and that will become the augmented product. Product and service classification. In products, we already discussed that we can divide products on the basis of two broad categories. One is consumer products and second is industrial products. And we have, in the previous lectures, we have so many discussion about the consumer products as well as about the industrial products. But again, I am just repeating, consumer products are those products that will be ultimately used by the consumer. Industrial products are those products that are bought and then they will do some further processing or assembling or fabrication, and then they again sell it to the ultimate consumer. Consumer products are products and services for personal consumption. Another definition is that is for personal consumption and classified by how consumer buy them. And there are various types. One is convenience products, second is shopping products, third is specialty products, fourth is unsought products. So these are the different classification of consumer point of view. Why consumer buy them, and on the basis of that we classify products into 4 categories. And what are the detail of these categories? The first one is the convenience products. Consumer products and services that the customer usually buy frequently, immediately, and with a minimum comparison and buying effort. Convenience products वो products हैं जो कि एक तो easily available हैं, प्राइस वाइज इनकी प्राइस कम होती है, ये हमारी डेली रूटीन में हम लोग इनको परचेज करते हैं, और ये क्या नाम है, यानी कि जब हम इन प्रोडक्ट्स को ख़रीदते हैं तो हम इसकी यानी कि ख़रीदते वक्त इसको कोई इतना ज़्यादा कंपैरिजन नहीं करते, ना हमारी इन प्रोडक्ट्स के लिए कोई बहुत ज़्यादा ब्रांड लॉयल्टी होती है. अब देखते हैं ये प्रोडक्ट्स कौन से. इस एग्जांपल किया न्यूज़पेपर. अच्छी बात है, sometimes we never compromise, but most of the times if we need a newspaper और हमें उसमें से कोई यानी कि न्यूज़ पढ़नी है, तो अगर एक नहीं तो हम दूसरा न्यूज़पेपर ले लेते हैं. और इसके अलावा एक और चीज़ है कि इसकी कोई कॉस्ट इतनी ज़्यादा नहीं है. अगर एक अखबार की बजाय आप दूसरा अखबार ख़रीद रहे हैं, you are not buying one newspaper but you are switching over to another, there will be hardly a difference of price. Similarly, another is candy, fast food. So all these are available and the price remain the same, and all these products are easily you can find from so many locations. So these are the characteristics of convenience products. Okay, these are the products that customer frequently buy.
اور کوئی بہت زیادہ وہ اس پہ سوچ و بچار نہیں کرتا، ایک دم یعنی کہ وہ ڈیسیجن لے لیتا ہے کہ ٹھیک ہے دے دیں یا نہیں چاہیے یا نہیں چاہیے، یا اس کے علاوہ یہ ہے کہ اس کا کوئی بہت زیادہ کمپیریزن نہیں کرتا. کینڈیز ہیں لائک سویٹس، ٹافیاں جو ہمارے یہاں، اب ایک ٹافی نہیں ہے تو ہم دوسری اٹھا لیتے ہیں، وہ نہیں ہے تو کوئی اور اٹھا لیتے ہیں، اور ہم کوئی اتنا غور و فکر نہیں کرتے یا کوئی اتنی اس پہ کوئی کمپیریزن نہیں کرتے آپس میں. اچھا اس کے بعد نیکسٹ جو ہے شاپنگ پروڈکٹس. Consumer products and services that the customer compares carefully on suitability, quality, price and style. Now these are the products where customer will not buy until or unless he will check the suitability of the product, he will check the quality of the product, he will compare the price, style, and then he will make the decision either he want to buy or not. اب آپ یہ دیکھیں گے جو پہلی پروڈکٹس تھیں ان میں ایسی کوئی یعنی کہ چیز نہیں تھی، کنوینئنس پروڈکٹ تھی، ایزیلی اویلیبل ہیں، کوئی کمپیریزن نہیں ہے، کوئی آپ کو فکر پریشانی نہیں ہوتی. لیکن شاپنگ پروڈکٹس کون سی ہیں؟ یہ وہ پروڈکٹس ہیں جس کے لیے کسٹمر جو ہے وہ تھوڑا سا کنسرن شو کر رہا ہے، وہ اس کے لیے کچھ ایفرٹس کر رہا ہے. اب یہ دیکھتے ہیں کہ اس کی ایگزامپل کیا ہے. لائک فرنیچر. اب فرنیچر جو ہے آپ نے لمبے عرصے کے لیے آپ نے خریدنا ہوتا ہے، وہ یہ نہیں ہے کہ آج آپ نے فرنیچر لیا ہے اور اس کے بعد کیا نام ہے کل دوبارہ اس کو آپ لینے جا رہے ہیں. یہی وجہ ہے کہ جب آپ نے فرنیچر لینا ہوتا ہے تو آپ اس کا کمپیریزن بھی کرتے ہیں، اس کی پرائس بھی چیک کرتے ہیں، اس کے فیچرز بھی دیکھتے ہیں، اس کی کوالٹی بھی چیک کرتے ہیں، اور اس کے بعد آپ اس کا یعنی کہ ڈیزائن بھی دیکھتے ہیں. اینڈ دین یو make a decision کہ either you want to take that particular furniture, yes or no. اس کے علاوہ اس میں اور کیا ہوتا ہے؟ یہی بات جو ہے کارز کے معاملے میں. suppose if you want to buy a car, it is impossible you just enter into a car showroom and you will buy the first car that is available, or the car that you see, and immediately you take a decision, okay I need this car. Impossible. Naturally you will make a comparison, you will check the price, you will go through the details of the specification, colors, design, what actually a car is offering, and then you analyze all this information and then you make a decision. Sometimes you will take more time to decide either you want to go for a particular brand of car, yes or no. اپلائنسز، ہوم اپلائنسز، آپ نے فریج لینا ہے، ٹیلی ویژن خریدنا چاہ رہے ہیں، یا آپ نے مائکرو ویو لینا ہے. اب کوئی بھی پروڈکٹ اگر آپ لے رہے ہیں تو آپ اس کو کم از کم اس کے جو کمپیٹنگ برانڈز ہیں اس کے ساتھ اس کا کمپیریزن ضرور کریں گے، پرائس کو کراس چیک کریں گے، اس کی اسپیسیفکیشن دیکھیں گے، اس کی ایفیشنسی دیکھیں گے، اس کی کوالٹی کو آپ جج کریں گے. تو اس کے بعد تو شاپنگ پروڈکٹس کیا ہوتی ہیں؟ یہ وہ ساری پروڈکٹس ہوتی ہیں جس کے لیے کسٹمر تھوڑا سا ایفرٹ کرتا ہے. ایفرٹ مینز کہ وہ اس کو یعنی کہ سوٹیبلٹی پوائنٹ آف ویو سے دیکھے گا، کوالٹی پوائنٹ آف ویو سے دیکھے گا، پرائس پوائنٹ آف ویو سے دیکھے گا، سٹائل کو چیک کرے گا، اور پھر وہ اس کے بعد ڈیسیجن لے گا. ادروائز یہ نہیں ہے کہ جیسے کنوینئنس پروڈکٹ میں تھا کہ آپ اتنے یعنی کہ اتنے ٹائم نہیں اسپینڈ کرتے، اتنے آپ کے نام میں اپنے ایفرٹس نہیں یوز کرتے، آپ ایزیلی ڈیسیجن لے لیتے ہیں. لیکن شاپنگ پروڈکٹس کے معاملے میں آپ کو ٹائم لگتا ہے، آپ کو سوچنا پڑتا ہے، کمپیریزن کرنا پڑتا ہے. اور اس کی ایگزامپل کون سی ہے؟ لائک آپ نے فرنیچر خریدنا ہے، آپ نے گاڑی خریدنی ہے، یا آپ نے کوئی بھی اپلائنسز خریدنا ہے، یعنی ہوم اپلائنسز لائک ریفریجریٹر ہے، ٹیلی ویژن ہے، مائکرو ویو ہے. جتنا زیادہ ایکسپینسو آپ کا ہوگا اتنا ہی آپ کا ان ساری چیزوں کا لیول جو ہے وہ بھی انکریز ہو جائے گا. اچھا اس کے بعد آپ کی اسپیشلٹی پروڈکٹس. کنزیومر پروڈکٹس اینڈ سروسز ود یونیک کریکٹرسٹکس اور برانڈ آئیڈینٹیفیکیشن فار وچ a significant group of buyers is willing to make a special purchase effort. اگین اسپیشل پروڈکٹ جیسا کہ ہم کنزیومر پروڈکٹس کی کلاسیفیکیشن کو اسٹڈی کر رہے ہیں تو یہ بھی ایک اسپیشلٹی پروڈکٹس بھی کنزیومر پروڈکٹس کی کلاسیفیکیشن ہے، جہاں پر ایک جو کنزیومر جو ہے وہ کافی ٹائم یعنی کہ اسپینڈ کرتا ہے، کیونکہ
اس کو یہ ایک بہت اسپیشل پرچیز کرنے جا رہے ہیں. اور اس کی ایگزامپل کیا ہو سکتی ہیں؟ اس کی ایگزامپل یہ ہے کہ میڈیکل سروسز ہیں, ڈیزائنر کلاتھس ہیں, اور ہائی اینڈ الیکٹرانکس ہیں. اب یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو ہو سکتا ہے کہ آپ بہت کم استعمال کرتے ہوں, کافی عرصے کے لیے استعمال کرتے ہوں. اب میڈیکل سروسز میں بھی یہ ہے کہ اگر کوئی آپ کا کوئی پروسیجر ہے یہ ہے تو آپ اس کے لیے ایفرٹس کریں گے, آپ کیا نام ہے سرچ کریں گے. یہ نہیں ہے کہ جو بھی آپ کو فرسٹ اویلیبل ہے وہیں سے آپ یہ ٹریٹمنٹ لے لیں گے. ڈیزائنر کلاتھس بھی یہی ہے کہ آپ جب ڈیزائنر کلاتھس پہ جائیں گے بیکاز یو آر پیئنگ ہائر پرائز, سو یو وانٹ ٹو میک شیور کہ اس میں کوئی ایسی چیز ہونی چاہیے کہ جہاں پر جا کے پتہ چلے کہ واقعی یہ کوئی ڈیزائنر سٹف ہے. اگر وہ آرڈنری پروڈکٹ ہے اور اس کی پرائز بہت ہائی ہے دین مے بی یو ول ناٹ میک اے ڈیسیژن. تو آپ ان ساری چیزوں کے لیے ایک ایکسٹرا ایفرٹ کرتے ہیں, اسی لیے اس کو کہتے ہیں اسپیشلٹی پروڈکٹس. پھر اس کے علاوہ انسارٹ پروڈکٹس ہیں, کنزیومر پروڈکٹس دیٹ دی کنزیومر ڈز ناٹ نو اباؤٹ اور نوز اباؤٹ بٹ ڈز ناٹ نارملی تھنک آف بائنگ. انسارٹ پروڈکٹس کون سی ہوتی ہیں؟ یہ پروڈکٹ کی وہ کلاسیفیکیشن ہے کہ یا تو کنزیومر کو ان کی اویلیبلٹی کا پتہ ہی نہیں, کنزیومر از لیسٹ انفارم کہ دیر از اینی تھنگ اور پروڈکٹ ریلیٹنگ ٹو دیٹ از اویلیبل ان دا مارکیٹ, اور یا اگر اس کو علم ہے تو اس نے کبھی اس چیز کو ریئلائز ہی نہیں کیا کہ یہ اس کے فائدے کی بھی چیز ہے یا اس کو یہ چیز خریدنی چاہیے. دیکھیں انسارٹ پروڈکٹس میں دو چیزیں ہیں, either consumer is not aware of that product or he is not realizing to go for that. اب یہ کون سی پروڈکٹ ہو سکتی ہیں؟ آئیں اس کی ایگزامپلس دیکھتے ہیں. The first example is life insurance. First, maybe we have no idea what is life insurance and how it will work and what sort of the benefits are associated with a life insurance. Or maybe we never realize to go for life insurance. یہی ہے نا کہ یا تو ہمیں معلوم نہیں کہ لائف انشورنس ہوتی کیا ہے, یہ کس قسم کی پروڈکٹ ہے, اس کے کیا فائدے ہیں, اس کی کیا ٹرمز اینڈ کنڈیشن ہے, اور اگر ہمیں معلوم ہے تو شاید ہم نے کبھی یہ سوچا نہیں کہ ہمیں اس کی ضرورت ہے یا ہمارے لیے فائدہ مند ہو سکتی ہے. اسی طرح ایک اور پروڈکٹ جو سی ہے دیٹ از فیونرل سروسز. انفارچونیٹلی ہمارے یہاں پر ایسی نہیں ہے, لیکن ویسٹرن کنٹریز میں وہاں پر ایک خاص ایج کے بعد لوگوں کو اس چیز کا بھی خیال رکھنا ہوتا ہے کہ اب ان کے جو فیونرل کی جو رسپانسبلٹی ہے وہ کون لے گا. اس کے لیے فیونرل سروسز کمپنیز ہوتی ہیں جو کہ اسی طرح ہر مارکیٹ میں یا ان کی ہر کارنر پہ ان کی بھی آفیسز ہوتے ہیں. ان کے پاس ڈفرینٹ پیکیجز ہوتے ہیں جس میں وہ آپ کو کہتے ہیں کہ جی اگر آپ یہ پیکیج لیں گے اس کا یہ ایڈوانٹیج ہے, لائک آپ کے جو انوائٹیز ہیں یا جن کو انفارم کرنا ہے, آپ کا کون سے چرچ میں یا آپ کا جو تابوت ہوگا وہ کس قسم کا ہوگا, اس طرح وہ ساری چیزیں. اب یہ فیونرل سروسز بھی ہیں کہ یا تو کسی کو معلوم نہیں ہے کہ یہ کیا سروسز ہیں, اور بعض اوقات جو سے ہم لوگ اتنا بادر نہیں کرتے کہ ہم ان کی بھی سروسز کو اویل کریں. یہ جو سی ایگزامپل ہے یہ ٹپیکل جو ہے وہ ان کنٹریز کے لیے ہیں کیونکہ ہمارے ملک میں تو اس قسم کی نہ تو کوئی بزنس ہے نہ کوئی ایسی سروسز ہیں. اچھا, اس کے علاوہ بلڈ ڈونیشنز. اب بلڈ ڈونیشنز بھی جیسے ہم میں سے بہت سارے لوگوں کو معلوم ہے کہ بلڈ ڈونیٹ کرنا اچھی بات ہے, اسپیشلی اگر آپ اس سے پوچھیں جس کو بلڈ کی ضرورت ہوتی ہے, ہی نوز کہ ہاؤ مچ اٹ از امپورٹنٹ. بٹ نارمل لائف میں ہم نہ تو کوئی ریگولر بیسس پہ بلڈ ڈونیٹ کرتے ہیں, نہ ہمیں کبھی یہ خیال آیا ہے کہ یہ ایک اچھی اور یعنی کہ اچھا کام ہے کہ آپ انسانیت کی خدمت کر رہے ہیں. لیکن ہم کبھی بھی اپنی مرضی سے انٹل انلیس ہمیں کوئی موٹیویٹ نہ کرے یا کوئی پرابلم نہ ہو جائے یا کوئی ایمرجنسی نہ ہو جائے تب تک ہم اس کو ریئلائز نہیں کرتے. تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں جن کو وہ کہتا ہے کہ انسارٹ پروڈکٹس ہیں, لائک لائف انشورنس ہیں, فیونرل سروسز ہو سکتی ہیں, بلڈ ڈونیشنز ہیں کہ جو ایگزسٹ تو کرتی ہیں, جن کی امپورٹنس بھی ہے
لیکن یا تو ہمیں ان کا معلوم نہیں ہے، اگر معلوم ہے تو شاید ہم ان کو اتنی ویٹیج نہیں دیتے یا ہم ان چیزوں پر نہیں جاتے. اسی طرح انڈسٹریل پروڈکٹس ہیں، پہلے بھی ہم نے ڈسکس کیا تھا، پروڈکٹس پرچیز فار فردر پروسیسنگ اور فار یوز ان کنڈکٹنگ اے بزنس. وہ تمام پروڈکٹس جو کہ خریدی جاتی ہیں، پھر ان کو پروسیس کیا جاتا ہے اور پھر ان کو دوبارہ بیچا جاتا ہے الٹیمیٹ کنزیومر کے پاس. وہ ساری انڈسٹریل پروڈکٹس ہوتی ہیں. کلاسیفائڈ بائی دی پرپز فار وچ دی پروڈکٹ از پرچیزڈ. اگین جس سے ہم نے کنزیومر کی کلاسیفیکیشن پڑھی تھی، اس طرح جو آپ کی انڈسٹریل پروڈکٹس ہیں ان کی بھی کلاسیفیکیشن ہے. لائک مٹیریلز اینڈ پارٹس، اس کے علاوہ کیپٹل، اور اس کے علاوہ را مٹیریل. اب انڈسٹریل پروڈکٹس کی بھی ایک اپنی کلاسیفیکیشن ہے، اور وہ جو سی ہے وہ ان تین چیزوں پر مشتمل ہے، جس میں سے ایک ہے مٹیریلز اینڈ پارٹس، سیکنڈ از کیپٹل، تھرڈ از را مٹیریلز. اب جب ہم کیپٹل آئٹمس کی بات کرتے ہیں، what we understand from the capital items are industrial products that aid in the buyer's production or operations. دیکھیں کیپٹل آئٹمس کیا ہیں، یہ انڈسٹریل پروڈکٹ ہوتی ہیں جو کہ ہیلپ کرتی ہیں انڈسٹریز میں فار پروڈکشن اور آپریشنس کے لیے. مٹیریل اینڈ پارٹس کیا ہوتے ہیں؟ include raw materials and manufactured materials and parts usually sold directly to industrial users. اب وہ یہ ساری چیزیں جس میں کہ آپ کا را مٹیریل ہے، مینوفیکچرڈ مٹیریلز ہیں، آپ کی مشینز ہیں، آپ کے اکوپمنٹ ہیں، آپ کے پارٹس جو ہیں، وہ سارے کس میں آئیں گے؟ مٹیریل اینڈ پارٹس میں. اس کے علاوہ جو تھرڈ کیٹیگری ہے دیٹ از سپلائز اینڈ سروسز. include operating supplies, repair and maintenance items and business services. اب دیکھیں ہر انڈسٹری میں کچھ کنزیومیبل آئٹمس ہوتے ہیں جو کہ کنزیوم ہو رہے ہوتے ہیں، پھر ان کے اندر بھی مینٹیننس بھی چاہیے ہوتی ہے، ان کے اندر ریپیئرنگ بھی ہے، ان کی کلیننگ بھی ہے، اور اس سے ریلیٹڈ جو سی وہ سروسز بھی ہوتی ہیں. تو ان کو ہم ایک الگ کیٹیگری میں لے جاتے ہیں جس کو ہم کہتے ہیں سپلائز اینڈ سروسز. اگین جو ہے نیکسٹ جو ہے آرگنائزیشن مارکیٹنگ. اب ہم یعنی کہ اگین ایک ساری جو سی آپ کو ڈیفینیشن سے بتائی جا رہی ہیں، آپ کو تھوڑا سا نالج دیا جا رہا ہے ڈفرینٹ پروڈکٹس کا، کہ جب ان فیوچر ہم یہ ٹیکنالوجی یوز کریں تو آپ کو معلوم ہو کہ جب ہم پروڈکٹ کی بات کرتے ہیں تو پروڈکٹ کیا ہوتی ہے، جب ہم کنزیومر پروڈکٹس کی بات کرتے ہیں، ہم انڈسٹریل پروڈکٹس کی بات کرتے ہیں، یا بزنس ٹو بزنس کی بات کرتے ہیں، یا ہم سروسز کی بات کرتے ہیں، تو ہماری فرام مارکیٹنگ پوائنٹ آف ویو سے اس سے کیا مراد ہوتی ہے. تو یہاں پہ بھی ایک اور یعنی کہ ڈیفینیشنز کہہ لیں، ایکسپلینیشن ہے، دیٹ از آرگنائزیشن مارکیٹنگ. consist of activities undertaken to create, maintain or change attitudes and behaviors of target consumers toward an organization. اب دیکھیں اگر آپ کوشش کر رہے ہیں کہ کسی بھی آرگنائزیشن کے متعلق جو کنزیومر کا جو ایٹیچیوڈ ہے، ان کا جو بیہیویئر ہے، اس کو چینج کرے، اور اگر آپ اس کے لیے کسی قسم کی کوئی بھی ایکٹیویٹیز کر رہے ہیں، that means کہ you are doing organization marketing. اسی طرح ایک اور ڈیفینیشن ہے اسی کے اگینسٹ، that is person marketing. consist of activities undertaken to create, maintain or change attitudes and behavior of target consumers toward particular people. اگر آپ کسی انسٹیٹیوشنز آرگنائزیشن کے لیے کر رہے ہیں مارکیٹنگ ایکٹیویٹیز تو وہ آرگنائزیشن مارکیٹنگ ہوگا. اگر اسی طرح آپ کسی انڈیویجول، کسی پرسنالٹی، کسی پرسن کے لیے کر رہے ہیں تو اٹ ول بیکم پرسن مارکیٹنگ. اسی طرح ایک اور آپ کی دیٹ از پلیس مارکیٹنگ. کنسسٹ آف ایکٹیویٹیز انڈرٹیکن ٹو کریٹ، مینٹین اور چینج ایٹیٹیوڈ ٹوورڈز بیہیویئرز آف ٹارگیٹ کنزیومر ٹوورڈز پرٹیکولر پلیسز. دیکھیں نا آپ کی پلیسز بھی ہوتی ہیں نا جہاں پہ لوگ وزٹ کرنا چاہتے ہیں. اٹ کین بی ہسٹورک پلیسز, it can be the tourist attraction places,
it can be places for entertainment. تو اگر آپ ان جگہوں کا جیسے کوئی بھی ہے ہمارے یہاں پاکستان میں اسلام آباد میں فیصل ماسک ہو سکتی ہے, آپ کے نیشنل مونومنٹ ہو سکتا ہے, آپ کے ٹورسٹ اٹریکشن کی جو سی دامنے کو ہے یا پیر صحابہ یا شکر پڑیاں, اسی طرح لاہور میں آپ کو مینار پاکستان ہے, شالامار گارڈن ہے, یا اس کے علاوہ سپوز کوئی اور آپ کی کوئی ہسٹورک ہے, آپ کا شاہی قلعہ ہے, شاہی مسجد ہے. تو یہ جو جتنی چیزیں اگر آپ ان کو پروموٹ کر رہے ہیں, ان کو ہائی لائٹ کر رہے ہیں, تو آپ کیا کر رہے ہیں, پلیس مارکیٹنگ کر رہے ہیں. اس طرح کراچی میں اپنی پلیسز ہیں, مزار قائد ہے, اس کے علاوہ آپ کا یعنی کہ سی سائڈ ہے, اس کو آپ پروموٹ کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ یعنی کہ اور وہاں پہ بے شمار ہسٹورک بلڈنگس ہیں. بانی پاکستان قائد اعظم محمد جناح کے ریفرنس سے ہیں, کوئٹہ میں ہیں, زیارت میں ہے, پشاور میں ہے, اسلامیہ کالج کی بلڈنگ ہو سکتی ہے, خیبر پاس ہو سکتا ہے. تو یہ جتنی بھی آپ کی جو پلیسز ہیں, آپ ان کو اگر کیا نام ہے ان کی مارکیٹنگ کرتے ہیں انٹرنیشنلی, جیسے آئیفل ٹاور ہے, اسٹیچو آف لبرٹی ہے, ملیشین پیٹروناس ٹاور ہے, دبئی میں آپ کا یعنی وہ برج خلیفہ کہہ لیں, یا آپ کا جو ہے اور بے شمار وہاں پر یعنی کہ جو آپ کے شاپنگ مالز بنے ہوئے ہیں, برج العرب ہو سکتا ہے. تو یہ ساری چیزیں جو سی ہیں ان کو اگر آپ پروموٹ کر رہے ہیں تو آپ کیا کر رہے ہیں, آپ پلیس مارکیٹنگ کر رہے ہیں. اس طرح ایک اور ڈیفینیشن ہے سوشل مارکیٹنگ, is the use of commercial marketing concepts and tools in programs designed to influence individuals' behavior to improve their well-being and that of society. اگر آپ وہی جو آپ کی جو کمرشل مارکیٹنگ ایکٹیویٹیز ہیں اب آپ اس کو یوز کر رہے ہیں, اور الٹیمیٹ آبجیکٹو کیا ہے کہ آپ نے سوسائٹی کے لیے کام کرنا ہے. لیکن نا سوسائٹی کے لیے بھی تو آپ کہنا ان کو لوگوں کو بتانا ہے کہ جی یہ چیز جو سی یہ صحیح ہے, یہ غلط ہے, ہمیں یہ کام کرنا چاہیے اور ہمیں یہ کام نہیں کرنا چاہیے. سوشل مارکیٹنگ میں کچھ بھی ہے کہ جہاں پر آپ اگر کسی رورل ایریا میں چلے جائیں, وہاں پر اگر آپ لوگوں کو ہائیجین کی بات بتا رہے ہیں, انہیں کلین واٹر کا کانسیپٹ دے رہے ہیں, انہیں آپ کنزرویشن آف انرجی کی بات کر رہے ہیں, سملرلی آپ کوئی ہاسپٹل اسٹیبلش کر رہے ہیں, آپ کوئی اسکول ڈیولپ کر رہے ہیں, یا ایک کمیونٹی کے لوگوں کو کوئی اور یعنی کہ کسی پازیٹیو سائڈ پہ اگر آپ موٹیویٹ کر رہے ہیں بائی یوزنگ دی کمرشل مارکیٹنگ کانسیپٹس, then it will become social marketing. انڈیویجول پروڈکٹ اینڈ سروس ڈیسیجنس, جب ہم پروڈکٹس کی بات کرتے ہیں, سروسز کی بات کرتے ہیں, تو اس میں ہمیں کچھ سرٹن ڈیسیجنس لینے پڑتے ہیں, اور وہ ڈیسیجنس کیا ہیں. دا فرسٹ ون از پروڈکٹ ایٹریبیوٹس, کہ جو آپ کی پروڈکٹ ہے اس کے ایٹریبیوٹس کیا ہیں, اس کے فیچرز کیا ہیں. واٹ آر یو انکلوڈنگ ان یور پروڈکٹ, what are the specification of your product. Branding, again major task. You have to establish a brand, you have to give an identity to your product. But then packaging, what will be the packaging? Is it sachet pack, is it a bottle pack, is it in a glass jar, is it in a degradable material, is it the packaging is environmentally free. ٹھیک ہے, انوائرمنٹلی جیسے اس میں کسی قسم کی اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے. اسی طرح آپ کی نیکسٹ جو ہے لیبلنگ, what sort of the information you are putting on your product, وہ آپ کے اسٹینڈرڈس کو پورا کر رہی ہے, وہ اس کی لیگل ریکوائرمنٹس کو پورا کر رہی ہے. Is it your labeling giving enough information to your customer? Because labeling and packaging is the last contact of your consumer with the product. Consumer ایک product اٹھائے گا and sometimes it's a good quality product, but just because of the packaging or labeling, he will take or he will refuse the product. So that's why packaging and labeling is very important. Then product support services. What sort of the assurances you are giving to your consumer?
if anything goes wrong, if product is unable to deliver the commitment or the promises made by the manufacturer. تو جب آپ اس کی بات کرتے ہیں نا پروڈکٹ اینڈ سروسز کی، تو آپ کو ان ساروں کی اسٹریٹجیز بنانی ہوتی ہیں. آپ کو ان سارے ڈیسیجنس کو یعنی کہ ان کو ٹیک کیئر کرنا ہوتا ہے، ان کے آپ کو سولوشنز بنانے ہوتے ہیں کہ جی اوکے اگر یہ ہوگا تو ہمارے پاس یہ آلٹرنیٹیو ہے، اگر ایسی بات ہوگی تو ہم یہ آپ کو آفر کریں گے. اس کے علاوہ دیکھتے ہیں پروڈکٹ اور سروس ایٹریبیوٹس. وہی جو ہمارا جو فرسٹ اسٹیپ تھا پروڈکٹ اور سروسز ڈیسیجن میں، پروڈکٹ اور سروس ایٹریبیوٹس میں کیا ہے؟ کمیونیکیٹ اینڈ ڈیلیور دی بینیفٹس. آپ کوئی نہ کوئی پرومس کر رہے ہوتے ہیں اپنے کسٹمرز کے ساتھ. ٹالرنس کیا کہتے ہیں؟ ریلائبل. تو اگر ان کی پروڈکٹ جو ہے وہ میل فنکشن کر دیتی ہے، اگر وہ کسٹمر کی ایکسپیکٹیشنز پہ پورا نہیں اترتی، تو صرف ریلائبل کہنے سے کوئی فائدہ نہیں. ریلائبل مینس کہ اٹ شوڈ بی ریلائبل، اٹ ول ناٹ ڈس اپوائنٹ دا کنزیومر. اس کے علاوہ یعنی کہ واٹ یو کین کمیونیکیٹ اور ڈیلیور ان ٹرم آف بینیفٹس ٹو یور کسٹمر. You can talk about quality. This is one of the finest quality, top grade quality. Features. You can highlight the features, any features. Style and design. Excellent, sleek design. Beautiful design with the safety security standards. تو یہ ساری جو چیزیں ہیں جو بھی آپ کے سامنے ڈسکس کی کہ جب آپ پروڈکٹ اور سروس ایٹریبیوٹس کی بات کرتے ہیں تو آپ یا تو کوالٹی کو آپ ہائی لائٹ کریں گے، یا اس کے فیچرز کو ہائی لائٹ کریں گے، یا اس کے سٹائل اینڈ ڈیزائن کی بات کریں گے. بہت ساری پروڈکٹس ہوتی ہیں جو کہ سٹائل اور ڈیزائن کی بات کر رہی ہوتی ہیں. بہت ساری پروڈکٹ جو ہوتی ہیں وہ پروڈکٹ فیچرز کی بات کر رہی ہوتی ہیں، جیسے وائٹامن اے اینڈ ڈی ود آئرن، الٹرا ٹریٹڈ، کولیسٹرول فری. اب یہ سارے کیا ہیں اس کی فیچرز ہیں. سٹائل اینڈ ڈیزائن میں بھی اسی طرح ہے، پھر پیکیجنگ میں بھی ہو سکتا ہے. جیسے بھی آپ دیکھیں کہ ڈالڈا کے جو ہے ان کی کمپین ہے جس میں وہ کہتے ہیں ایزی پور. اب ڈالڈا بیسیکلی کیا ہے؟ اب آپ دیکھیں کہ ڈالڈا جو ہے وہ ایڈیبل آئل ہے، ایک فوڈ آئٹم ہے، لیکن وہ کیا کر رہے ہیں کہ دے آر ٹاکنگ اباؤٹ دی پیکیجنگ ایزی پور. سو ایوری آسپیکٹ آف اے پروڈکٹ از امپورٹنٹ. اب آپ پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ اس کو کیسے ہائی لائٹ کرتے ہیں، آپ اس کو کمیونیکیٹ کیسے کرتے ہیں، آپ اس کو مارکیٹنگ کیسے کرتے ہیں. ہاؤ یو شیئر دی انفارمیشن ود یور کسٹمرس. Product quality level is the level of quality that supports the product's positioning. Product conformance quality is the product's freedom from defects and consistency in delivering a targeted level of performance. دیکھیں اس سلائیڈ میں آپ کے پاس دو ڈیفینیشنز ہیں. ایک ہے پروڈکٹ کوالٹی لیول. دیکھیں کچھ پروڈکٹس جو سی ہوتی ہیں، یہ جو پروڈکٹ کوالٹی لیول جو ہے یہ آپ کو یعنی کہ ڈائریکٹ کرتی ہے ٹوورڈز کہ ویئر یو وانٹ ٹو پلیس یور پروڈکٹ پوزیشننگ کو انڈیکیٹ کرتی ہے، اور کنزیومر بھی اس کو اسی طرح ہی لیتا ہے. بہت ساری ہوم اپلائنسز کے برانڈ ہیں جن کو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جی وہ ان کی کوالٹی بہت اچھی ہے، اور اسی طرح کچھ برانڈز ہیں جن کو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جی وہ اتنی کوالٹی کے نہیں ہیں. جیسے ایک زمانے میں جب بھی ہم ٹیلی ویژن لینا چاہتے تھے تو ایک چیز، اور اس میں وین ایور وی ڈسکس کہ وچ ٹیلی ویژن سیٹ ہیز بیٹر پکچر کوالٹی، وہ کون سا ٹیلی ویژن سیٹ ہے کہ جس میں پکچر کوالٹی اچھی ہے، کلرز بہت اچھے نظر آتے ہیں اور ٹیلی ویژن دیکھنے کا مزہ آتا ہے. تو الٹیمیٹ آنسر ہوتا تھا سونی.
لیکن ابھی جو سے سونی ریمین دیئر، لیکن اس کے مقابلے میں کیا ہے کہ اگر ابھی آپ کسی سے کوئی بھی آپ ایل ای ڈی لینے جاتے ہیں، فلیٹ ٹی وی اسکرین ٹی وی لینے جاتے ہیں، تو سونی کی وہ جو پوزیشن تھی کہ جی اس کے کلرز، اس کی پکچر کوالٹی، اس کو کیا نام ہے چینج ہو گئی ہے. اب اس کی جگہ کنزیومر کی پوزیشننگ میں جو ہے سیمسنگ کی کوالٹی جو ہے وہ بہتر ہے. تو یہی چیز جو ہے کہ آپ کی جو پروڈکٹ جو ہے کوالٹی ہوتی ہے کہ آپ اس کو کہاں پہ پلیس کر رہے ہیں. ڈیجیٹل کیمراز میں اس سے بہت سارے مینوفیکچرر ہیں، لیکن اسٹل سونی کا ایک نام ہے، اور لوگوں کو یہ ہے کہ جی سونی جو ہے اس کے ڈیجیٹل کیمرے کا کوئی مقابلہ نہیں ہے. اٹس اے گڈ فائن کوالٹی. آٹو میکرز میں دیکھ لیں، اس میں ڈفرنٹ برانڈ جو سے ہیں ان کی اپنی ایک اسٹینڈنگ ہے. بی ایم ڈبلیو اگر یہ کہتا ہے کہ جی وہ اٹس الٹیمیٹ ڈرائیونگ مشین، تو نو ڈاؤٹ اس کی جو انجن کی یا بی ایم ڈبلیو کی اوور آل گاڑی کی جو کوالٹی اسٹینڈرڈز ہیں وہ بھی فار بیٹر ہے ایز کمپیئر ٹو ادر برانڈس. اس کے بعد سیکنڈ ڈیفینیشن ہے پروڈکٹ کنفارمنس کوالٹی. اب کنفارمنس کا جو ہم جب ورڈ یوز کرتے ہیں تو ہم اس سے یہ لیتے ہیں کہ سپوز ایک انڈسٹری میں اگر ہزاروں، لاکھوں، کروڑوں جتنے مرضی وہ یونٹ پروڈیوس کر رہے ہیں، تو یہ نہیں ہے کہ ایک یونٹ اور دوسرے یونٹ کے درمیان میں کوئی ویریشن نہیں ہونی چاہیے. کوالٹی اسٹینڈرڈ کو جو ہے تھرو آؤٹ مینٹین کیا جانا چاہیے. اب بعض انڈسٹری میں جو ہے پروڈکٹ کنفارمنس کوالٹی جو ہے وہ بہت ہائر ہوتی ہے، یعنی کہ اتنی ویریشنز نہیں ہوتی ہیں، کوئی ڈیفیکٹس نہیں ہوتے ہیں. یہ نہیں کہ آپ نے ایپل آئی فون 4 خریدا ہے اور میں نے خریدا، ان دونوں میں فرق ہو. ایک کا جو سائز ہے وہ کچھ ہو، دوسرے کا کچھ ہو، ایک کی شیپ ادھر جا رہی ہے دوسرے کی ادھر جا رہی ہے، ایک یعنی کہ اٹس امپاسبل. اب یہ جو سب وہ سارا کچھ مینٹین کرتے ہیں تھرو آؤٹ کے جتنے بھی یونٹس پروڈیوس ہو رہے ہیں، جتنے بھی نمبر آف آئٹمس پروڈیوس ہو رہے ہیں، ان میں ویریشن، ڈیفیکٹس اور ڈفرینسز کم سے کم ہو. اور یہ جو کانسیپٹ ہے ٹوٹل کوالٹی مینجمنٹ یا سگما 6 وغیرہ، یہ جتنے بھی ہیں وہ یہ سارے یہی میک شور کرتے ہیں کہ جب آپ کی پروڈکٹ بنے، مینوفیکچر ہو، تو ایک پروڈکٹ اور دوسری پروڈکٹ کے درمیان ویریشن نہیں ہونی چاہیے. اچھا، اس کے علاوہ پروڈکٹ فیچرز کی بات کرتے ہیں کہ جب ہم پروڈکٹ فیچرز کہتے ہیں تو اس سے ہماری کیا مراد ہوتی ہے. آر اے کمپیٹیٹیو ٹول فار ڈیفرینشیٹنگ اے پروڈکٹ فرام کمپیٹرز پروڈکٹس. دیکھیں مارکیٹ میں اتنی پروڈکٹ آ رہی ہیں، اگر آپ بھی ایک پروڈکٹ لے کر آ رہے ہیں تو اس میں کیا فرق ہے. یہیں پر آپ پروڈکٹ فیچرز میں اس چیز کو انکارپوریٹ کریں گے، اور یہ جو آپ کو پروڈکٹ فیچرز جو سے ہیں یہ آپ کو ایک وہ ڈفرینشیشن آپ کی کریٹ کریں گے، اور یہی ڈفرینشیشن جو سی آپ کمیونیکیٹ کریں گے اپنے کسٹمرز کو، اور کسٹمر اسی ڈفرینشیشن کی بیس پہ آپ کی پروڈکٹ کو پک کرے گا ایز کمپیئر ٹو دا ادر کمپیٹنگ برانڈس کہ جی یہ جو پروڈکٹ ہے اس میں تو یہ خاص بات ہے. تو وہی یہاں پہ انہوں نے کہا ہے کہ جی آپ کی پروڈکٹ فیچرز ہوتے کیا ہیں. پروڈکٹ فیچرز آر اسیسڈ بیسڈ آن دی ویلیو ٹو دی کسٹمر ورسز دی کاسٹ ٹو دی کمپنی. اب جب ہم کیا نام ہے پروڈکٹ فیچرز کی بات کرتے ہیں تو جب ہم اس کے متعلق ڈیسیجن لیتے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ جو پروڈکٹ فیچر ہے اس کو کسٹمر کتنی ویٹیج دے گا. دیکھیں کچھ کچھ پروڈکٹ فیچرز ایسے ہوتے ہیں کہ جن کی واقعی ہی ویلیو ہوتی ہے، لیکن کچھ فیچر ایسے ہوتے ہیں کہ جو ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ یار یہ تو ہر پروڈکٹ میں ہے اور یہ کوئی نئی یا کوئی خاص بات نہیں ہے. اسی طرح یہ کہ اگر آپ ایک فیچر کو انکارپوریٹ کر رہے ہیں اپنی پروڈکٹ میں، what will be the cost will be bear by your organization. اگر تو وہ ایڈجسٹیبل ہے گڈ انف، لیکن اگر آپ ایک پرٹیکولر فیچر کو آپ اپنے پروڈکٹ میں انکارپوریٹ کر رہے ہیں اینڈ یور پرائز انکریزز ٹو دی ایکسپیکٹیشنز آف دا کسٹمر، دین اگین دیر از اے ویری بگ کوسچن مارک کہ آپ کو وہ فیچر جو ہے وہ پروڈکٹ میں لانا چاہیے یا نہیں لانا چاہیے. کیونکہ اگر اس کی کاسٹ بڑھ جاتی ہے، اس کی پرائز انکریز ہو جاتی ہے، again customer will not take interest, customer will not buy your product. Style describe the appearance of the product. جب ہم نے اسٹائل کی بات کی
design contribute to a product's usefulness as well as to its looks. دیکھیں اسٹائل کیا ہے، اس کی جو اپیرنس پر ہوتی ہے پروڈکٹ کی، اس کو ہم نارملی کہتے ہیں کہ اس کا اسٹائل اچھا ہے. ڈیزائن جو ہے وہ یہ ہے کہ ایک پروڈکٹ جو ہے وہ کتنی یوزفل ہے. جیسے بعض ہم کہتے ہیں کہ یار بہت اچھا ڈیزائن بنایا ہے، بڑا یعنی کہ ایزی ٹو یوز ہے، ایزی ٹو ہینڈل ہے، ایزی ٹو پلیس ہے. لیکن بعض پروڈکٹس ہوتی ہیں ہم کہتے ہیں کہ یار اس کی ڈیزائن میں پرابلم ہے، ہم اس کو پلیس کیسے کریں، اس کو کیا نام ہے رکھے کہاں پر، جب یوز کرتے ہیں ایون وی آر فیسنگ پرابلم. اب دیکھیں یہاں پر جو ہے یہ انہوں نے ایک چھوٹی سی پروڈکٹ ہے، اس میں یہی کہا کہ وی ہیو ری ماڈل دی موسٹ امپورٹنٹ پارٹس آف یور کچن. اب یہ کیا ہے کہ جی یہ پیلرز ہیں، تو انہوں نے بتایا ہوا ہے کہ جی کیسے کیسے. اب ہم نے جا کے ایک کیا ہے اور وہ کیا اس میں کہہ رہے ہیں کہ جی مے بی اٹس ایزی ٹو گرپ اینڈ مے بی ہیونگ لیس رسک وائل یو آر یوزنگ. تو کوئی خطرے کی بات نہیں ہے، انجریز کے چانسز جو سے ہیں ہم نے مینیمائز کیے. بہرحال اگر آپ کیا نام ہے اسٹائل ڈیزائن، تو آئی ول سجیسٹ کہ میں نے یہاں پر جو پلیس بھی کیا ہوا ہے کہ آپ پروکٹر اینڈ گیمبل کی www.pg.com ویب سائٹ وزٹ کریں اینڈ یو ول فائنڈ سو مینی پروڈکٹس اینڈ یو کین سی ہاؤ دے آر making the product design, style, and how they are incorporating different techniques into their products. اس کے بعد اب ہم بات کریں گے برانڈ کی، اور آج ہم صرف اس کی ڈیفینیشن کور کریں گے. نیکسٹ لیکچر میں we will go into the detail of branding اور اس کا کیا یعنی کہ why it's important. Brand is the name, term, sign or design or a combination of these that identifies the maker or seller of a product or service. لیکن برانڈ کیا ہے، وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، وہ کلر بھی ہو سکتا ہے، وہ نیم بھی ہو سکتا ہے، وہ کوئی ٹرمز بھی ہو سکتی ہے، وہ کوئی لوگو بھی ہو، پکچر بھی ہو سکتی ہے، کوئی کریکٹر بھی ہو سکتا ہے. برانڈ کین بی اینی تھنگ. پھر وہ کیا کرتا کیا ہے، it differentiate product of one sellers to another. کہ ہمیں پتا چلتا ہے کہ یار یہ جو پروڈکٹ ہے یہ اس کمپنی کی ہے اور یہ پروڈکٹ اس کمپنی کی ہے. دیکھیں کل کو اگر کیا نام ہے جتنی بھی یہ کولا ڈرنکس جو سی ہیں یہ ساری جو سی ہیں ایک جیسی بوٹل میں ایک شاپ میں رکھ دی جائے، مجھے بتائیں کہ ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ پیپسی کون سی ہے، کوکا کولا کون سی ہے، گورمے کولا کون سی ہے، یا آپ کی کوئی اور جتنے بھی کولا ڈرنکس آ رہے ہیں یہ ان میں سے کون سی ہے. ہمیں کیسے پتا چلتا ہے کہ یہ پیپسی ہے یا کوکا کولا ہے؟ اس کے اوپر لکھا ہوا آتا ہے. اگین برانڈنگ. اس کے کلرز ہمیں بتاتے ہیں، اس کا لوگو ہمیں بتاتا ہے، اس کی بوٹل کی شیپ ہمیں بتاتی ہے، اس کی بوٹل کے کلرز ہمیں بتاتے ہیں. یہ ساری چیزیں جو سی ہیں یہ ایک برانڈ کے ایلیمنٹس ہوتے ہیں. تو یہاں پہ بھی ہم صرف یہ کہ فی الحال ہم صرف برانڈ کی ڈیفینیشن کور کر رہے ہیں، اینڈ نیکسٹ لیکچر میں ول گو انٹو دی ڈیٹیل اینڈ وی کور ایچ اینڈ ایوری تھنگ ریلیٹنگ ٹو دا برانڈنگ ایٹ یور لیول. اچھا اس کے بعد ایک اور امپورٹنٹ چیز ہے دیٹ از پیکیجنگ. Involves designing and producing the container or wrapper for a product. کسی بھی پروڈکٹ کا جو ریپر ہوتا ہے جس کے اندر پروڈکٹ کو پلیس کیا جاتا ہے، یا کنٹینر جس کے اندر پروڈکٹ کو ڈالا جاتا ہے. لیکوڈ کے کیس میں کنٹینر آ جائے گا، سالڈ کے کیس میں ہم کنٹینر یوز کر سکتے ہیں. بعض سالڈ پروڈکٹس وہ ریپ کی بھی ہوتی ہیں، تو یہ ڈیپینڈ کرتا ہے. اب پیکیجنگ جو ہے ابھی اس پہ بہت زیادہ کام ہو رہا ہے. پیکیجنگ صرف یہی نہیں ہے کہ اس کو ریپ کر رہی ہے یا کور کر رہی ہے، یہ آپ کی ایک آئیڈینٹی ہوتی ہے، پروڈکٹ کو ایک سیفٹی سیکورٹی دے رہی ہوتی ہے. پھر دیکھیں آپ نے پروڈکٹ کو موو کروانا ہوتا ہے، یہ اس کی سیف سیکیور موومنٹ میں ہیلپ کرتی ہے. پھر آپ نے اس کو جب پروڈکٹ ہوتا ہے تو جیسے آپ نے پیک آف 12 بنانا ہے تو آپ پتہ ہونا چاہیے کہ اس کا سائز کیا ہوگا. پھر جب وہ 12 والے جو سے باکسز جو سے جب ایک اور بڑے سائز میں آئیں گے تو وہ کتنی سپیس لیں گے. پھر جب وہ بڑے سائز ایک کنٹینر میں آئیں گے تو یہ ساری آپ کیلکولیشنز کرتے ہیں تاکہ ٹرانسپورٹیشن میں آپ کو ہیلپ ہو.
جب آپ اس پروڈکٹ کو آپ شیلف پہ پلیس کریں تو وہاں پر آپ کو آسانی ہو. یہ نہیں ہے کہ پروڈکٹ کی پیکیجنگ یا اس کا سائز یا اس کے کلرز یا اس کا ڈیزائن اس قسم کا کہ نہ تو آپ اس کو کہیں رکھ سکتے ہیں نہ پلیس کر سکتے ہیں, اور رکھتے ہیں تو وہ بہت آڈ سی لگتی ہے. اور nowadays companies are taking some special services of the packaging companies who design packaging solutions only. Your packaging should be like that. It should be consist of this material and design should be in that way. Labels identify the products or brand, describe attributes and promotions. دیکھیں نا لیبل پر لکھا ہوتا ہے 10% آف یا 25% ایکسٹرا. لیبل پر لکھا ہوتا ہے بائی 1 get 1 free یا ₹5 آف. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں لیبل جو ہے اٹس ویری امپورٹنٹ اگین بیکاز اٹس دی لاسٹ کانٹیکٹ آف یور کسٹمر ود یور پروڈکٹ. اور لیبلز پر ہی بعض اوقات یعنی ہم اکثر لیبلز پڑھتے ہیں, ایک لیبلز پہ کوئی اچھی بات لکھی ہوتی ہے, کوئی ایکسٹرا کوئی فیچر لکھا ہوتا ہے, دوسرے نے اس کو مس کر دیا, لیکن اب ہمیں نہیں معلوم اس میں وہ فیچر ہے یا نہیں, اور ہم یہ کہتے ہیں کہ یار دس از a better product as compared to this because here written this is extra or this thing is included in this product. اچھا اس کے بعد ہم آگے چلتے ہیں, دیکھتے ہیں پروڈکٹ سپورٹ سروسز آگمنٹ ایکچوئل پروڈکٹس. دیکھیے ہم نے ایک ذکر کیا تھا ایکچوئل پروڈکٹس میں ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ جی اس پروڈکٹ ساتھ ہمیں یہ فیچرز ملنے چاہیے. آگمنٹ پروڈکٹس کیا آتی ہیں جب ہمیں کوئی ایکسٹرا اس سے مل رہا ہو, اور موسٹلی دیز آر دا سپورٹ سروسز. اب یہاں پہ بھی یہ دیکھیں کہ جو ایچ پی جو ہے اس نے اپنی جو کمپین ہے وہ اسی چیز کے یعنی کہ اراؤنڈ جو ہے لانچ کی ہوئی ہے, ایچ پی ٹوٹل کیئر, جہاں پہ وہ لوگ اپنے کنزیومر کو کہہ رہے ہیں کہ جی ناؤ وی آر پرووائڈنگ یو دا ٹوٹل کیئر, ہاؤ یو کین گیٹ آور پروڈکٹ, how you can use it, how you can maintain it, how you can get the accessories. Even if you want to dispose of, please talk with us and we will give you the solutions. So this is HP Total Care. اچھا اس کے علاوہ کچھ پروڈکٹ لائن ڈیسیجنز ہیں. فرسٹ وی وانٹ ٹو نو واٹ از پروڈکٹ لائن. Product line is a group of products that are closely related because they functions in a similar manner, are sold to the same customer groups, are marketed through the same types of outlets, or fall within given price ranges. تو پروڈکٹ لائنس کیا ہوئی, یعنی کہ ایک گروپ آف پروڈکٹس ہوتا ہے جس میں کچھ کامن کریکٹرسٹکس ہوتے ہیں جس کی بیسس پہ ہم ان کو کمبائن کر دیتے ہیں ان اے سنگل لائن, اس کو ہم کہتے ہیں پروڈکٹ لائن. وہ کمپنیز جن کی بہت زیادہ پروڈکشن ہے, جو بہت سارا چیزیں بنا رہی ہوتی ہیں, تو وہ جو کامن چیزیں ہوتی ہیں جیسے شیمپو کین بی ون پروڈکٹ لائن, سوپ کین بی این ادر. اب اس کے اندر جتنے بھی آ رہے ہیں کہ جی وہ سائز کیا ہے, فلیور کیا ہے, کلرز کیا ہیں, تو وہ ایک الگ بات ہے, لیکن پروڈکٹ لائن ول ریمین دا سیم. پروڈکٹ لائن ڈیسیجنز میں پھر کیا ہے, ایک پروڈکٹ لائن لینتھ ہوتی ہے, از دی نمبر آف آئٹمس ان دی پروڈکٹ لائن. کسی بھی پروڈکٹ لائن میں نمبر آف آئٹمس کتنے ہیں, اس کو ہم کہتے ہیں پروڈکٹ لائن لینتھ. پھر دو کانسیپٹ ہیں, ایک ہے لائن اسٹریچنگ اور ایک ہے لائن فلنگ. اب اگر آپ اس کو دیکھیں, ہم اس کو ڈسکس بھی کریں گے کہ کیا ہے, لیکن یہاں پر ایک آ رہا ہے پروڈکٹ مکس, consist of all the products and items that a particular seller offers for sale. اب انہوں نے یہاں پر یہ ایک آپ کو دیا ہوا ویب سائٹ کا ایک شارٹ ہے جس میں کہ سونی کے انہوں نے ڈفرنٹ پروڈکٹ, اب دیکھیں سونی کی کتنی پروڈکٹس ہیں. اب یہ جتنی بھی سونی کی پروڈکٹ ہیں یہ ساری اس کی کیا ہے, پروڈکٹ مکس ہے. کیمراز ہیں, موبائل فون ہو سکتے ہیں, آپ کے یہاں پر اور بے شمار چیزیں نظر آ رہی ہیں, یہ ساری کیا ہیں, یہ ان کی پروڈکٹ مکس ہیں. پروڈکٹ مکس مینس it consists of all the products and items that a particular sellers like Sony offering for sales. اس میں width بھی آ جاتی ہے, length بھی آ جاتی ہے, depth بھی آ جاتی ہے, consistency بھی ہے.
یہ ساری چیزیں جو جب آپ ان کو کمبائن کریں گے تو اٹ ول بیکم دا پروڈکٹ مکس. ٹائپس آف سروس انڈسٹریز. اب ہم سروسز کی بات کریں گے, جیسے شروع میں ہم نے پروڈکٹ کی بات کی, اب ہم سروسز کو بھی اس ساتھ کمپیئر کریں گے. ٹائپس آف سروس انڈسٹریز میں ایک آپ کی گورنمنٹ آ جاتی ہے, پھر آپ کے پرائیویٹ ناٹ فار پروفٹ آرگنائزیشن جن کو ہم این جی اوز بھی کہتے ہیں, نان گورنمنٹل آرگنائزیشنز. اچھا, اس کے علاوہ آپ کے بزنس سروسز بھی آ جاتی ہیں. یہ آپ کی 3 ڈفرنٹ ٹائپس آف سروس انڈسٹریز ہیں, گورنمنٹ, پرائیویٹ, ناٹ فار پروفٹ آرگنائزیشنز, بزنس سروسز. اب ہم ڈسکس کریں گے نیچر اینڈ کریکٹرسٹکس آف اے سروس. دیکھیں جو سروس ہوتی ہے اس کے جو مین کریکٹرسٹکس ہیں وہ کیا ہے کہ ایک تو وہ انٹینجیبلٹی ہوتی ہے, اس میں انسیپریبلٹی ہوتی ہے, ویریبلٹی ہوتی ہے اور پیرشیبلٹی ہوتی ہے. اب انٹینجیبلٹی کیا ہے؟ انٹینجیبلٹی مینس سروسز کین ناٹ بی سین, ٹیسٹڈ, فیلڈ, ہرڈ اور اسمیلڈ بیفور پرچیز. دیکھیں جو پروڈکٹ ہوتی ہے نا اس کو آپ محسوس کر سکتے ہیں. فوڈ ہے, پروڈکٹ ہے, اس کو آپ اسمیل کر سکتے ہیں. پرفیوم ہے, اس کو آپ اسمیل کر سکتے ہیں. اس کی بیسس پہ آپ ایک ڈیسیجن لے سکتے ہیں. کچھ چیزیں جن کو ہم سن سکتے ہیں, ہرڈ, ٹھیک ہے, ٹیلی ویژن لینے جا رہے ہیں, ویڈیو پلیئر لینا ہے, ہم نے ڈی وی ڈی پلیئر لینا ہے, ہم اس میں پلے کریں گے. موبائل ہے, ہم کہیں گے جی اس میں کوئی سانگس پلے کر کے بتاؤ کہ اس کی ساؤنڈ کوالٹی کیسی ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں پروڈکٹ کے کیس میں تو یہ ساری ٹینجیبل ہیں. سروسز میں انٹینجیبلٹی ہوتی ہے کہ نہ تو آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں, نہ سونگ سکتے ہیں, نہ محسوس کر سکتے ہیں, نہ سن سکتے ہیں, اور نہ اس کو کوئی خوشبو لے سکتے ہیں, اسمیل کر سکتے ہیں. تو دیٹ مینس کہ سروسز آر انٹینجیبل. پھر ایک اور اس نے کہا ہے کہ جی انسیپریبلٹی آن دا رائٹ سائڈ. سروسز کی ناٹ بی سیپریٹڈ فرام دیئر پرووائڈرس. یہ کوئی ایسی چیز نہیں آپ کہہ دیں کہ جی اچھا جی ہمیں صرف سروسز دے دیں. اپنی سروسز اس کے پرووائڈرس کے ساتھ ہی ہوتی, اس کو آپ سیپریٹ نہیں کر سکتے. Variability quality of services depends on who provides them and when, where and how. دیکھیں سروسز میں اگین جو ہے نا اس میں بہت ویریشن ہے. ایک ہی آرگنائزیشن کے اندر اگر آپ 2 لوگوں کو ملتے ہیں, سیم ڈیزگنیشن ہے, سیم ڈپارٹمنٹ ہے, بٹ مے بی دی سروس لیول آر ڈفرینٹ. ایک جو ہے وہ بہت اچھی کوالٹی کی سروس دے رہا ہے اور ہو سکتا ہے دوسرا بیچارہ جو ہے وہ اتنی کوالٹی کی سروسز نہ دے سکے. تو سروسز میں کیا ہوتا ہے, اس میں ویریشن بہت زیادہ ہوتی ہے. اس کے علاوہ پیرشیبلٹی. سروسز کی ناٹ بی اسٹورڈ فار لیٹر سیلز اور یوز. سروسز آن دی اسپاٹ ہوتی ہیں, کوئی ایسی نہیں ہے کہ آپ کہہ دیں گے جی ہاں جی ہم نے اپنی بیسٹ کسٹمر سروسز کو اسٹور کر کے رکھا ہوا ہے اور ہمارے ویئر ہاؤس میں تقریباً 1 ٹن سروسز موجود ہے. نو, یا کوئی 1000 یونٹ آف سروسز موجود ہیں اینڈ وی آر ریڈی ٹو آفر یو. تو سروسز میں کیا ہے کہ جب آپ کس کے نیچر اور کریکٹرسٹکس کی بات کریں گے تو آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ یہ انٹینجیبل ہے, انسیپریبل ہے, ویریبل ہے اور پیریشیبل ہے. اب جیسے مارکیٹنگ اسٹریٹجیز فار سروس فرمز. In addition to traditional marketing strategies, service firms often require additional strategies. دیکھیں ٹریڈیشنل بھی آپ یوز کر سکتے ہیں لیکن اس کے علاوہ یہ کہ آپ کو اسپیشل اسٹریٹجیز کی ضرورت ہے. سروس پروفٹ چین, انٹرنل مارکیٹنگ اینڈ انٹریکٹیو مارکیٹنگ. So these are the additional strategies that you can use for your services. So the question is, what is service profit chain? Here is the definition of service profit chain. Links services from profits with employees and customer satisfaction. آپ کیا کرتے ہیں, آپ اپنی سروسز کو لنک کرتے ہیں یعنی کہ پروفٹس فرام پروفٹس ود امپلائیز اینڈ کسٹمر سیٹسفیکشن. اس کے علاوہ انٹرنل سروس کوالٹی ہے, سیٹسفائیڈ اینڈ پروڈکٹیو سروسز امپلائی ہے اینڈ گریٹر سروس ویلیو ہے. سیٹسفائیڈ اینڈ لوئل کسٹمرز, یہ ساری جو چیزیں جو سی ہیں یہ آپ کی آتی ہیں سروس پروفٹ چین میں.
healthy service profits and growth. اس کے علاوہ جو internal marketing means that the service firm must orient and motivate its customer, contact employees and supporting service people to work as a team to provide customer satisfaction. دیکھیں آپ جب باہر جتنے مرضی ایفرٹ کر لیں ان کی ایک اپنی ویلیو ہے, امپورٹنس ہے, لیکن اتنی ہی زیادہ ضروری ہے کہ جو آپ کے انٹرنل مارکیٹنگ ہے, جو آپ کے اپنے امپلائیز ہیں, ان کو بھی پتا ہو کہ آپ کا آرگنائزیشن آبجیکٹیو کیا ہے, how to serve, where you want to place your product, what sort of the image you want to create. کیونکہ اگر ان کو اس چیزوں کا نہیں معلوم ہے, اگر کوئی بندہ ان سے جا کے کانٹیکٹ کرتا ہے, کوئی کسٹمر, اور وہ اس کو اس طرح اکوموڈیٹ نہیں کرتے, سروسز نہیں دیتے, تو دیٹ ول الٹیمیٹلی ڈیمیج دی امیج آف یور برانڈ. تو اس لیے انٹرنل مارکیٹنگ جو ہے اٹس ویری امپورٹنٹ, اینڈ انٹرنل مارکیٹنگ مسٹ پریسیڈز ایکسٹرنل marketing. Interactive marketing means that service quality depends heavily on the quality of the buyer-seller interaction during the service encounter. دیکھیں جب آپ انٹریکشن کر رہے ہو اپنے کسٹمرز کے ساتھ, تو سروسز میں جو ہے وہاں پر آپ کی جو انٹریکٹیو مارکیٹنگ ہے کہ how you are presenting your point of view, that is very much important, especially from the services point of view. Services differentiation, service quality, again آپ کو یہ جو چیزیں کہ آپ کو آپ نا اپنی سروس کو کیسے ڈفرینشیٹ کرتے ہیں, آپ کی جو کوالٹی اسٹینڈرڈز ہیں ریگارڈنگ سروسز وہ کیا ہیں, how you can improve. سروس پروڈکٹیوٹی, کہ آپ کی جو سروسز جو ہے ان کی پروڈکٹیوٹی کیا ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں آپ ان کو یعنی کہ ذہن میں رکھتے ہیں اور اس کے مطابق اپنی اسٹریٹجیز بناتے ہیں. مینیجنگ سروس ڈفرینشیشن creates a competitive advantage from the offer, delivery and image of the service. دیکھیں جیسے ہم پروڈکٹ میں کہتے ہیں ڈفرینشیشن کریٹ کریں, آپ نے سروسز میں بھی ڈفرینشیشن کریٹ کرنی ہوتی ہے, اور اس کا الٹیمیٹ آبجیکٹیو کیا ہے کہ یو وانٹ ٹو ٹیک اے کمپیٹیٹو ایڈوانٹیج ایز کمپیئر ٹو یور کمپیٹیٹرز. آفر کین انکلوڈ ڈسٹنکٹیو فیچرز, ہم کچھ کہہ رہے ہیں. ڈلیوری کین انکلوڈ مور ایبل اینڈ ریلائبل کسٹمر کانٹیکٹ پیپل, انوائرمنٹ اور پروسیس. امیج کین انکلوڈ سمبلز اینڈ برانڈنگ. دیکھیں یہ ساری چیزیں بہت زیادہ ضروری ہیں کہ آپ کیا آفر کر رہے ہیں, ڈیلیوری میں آپ کیا کر رہے ہیں, امیج آپ کس قسم کا ڈیولپ کر رہے ہیں. اب یہ دیکھیں کہ یہ جو ایڈ ہے برٹش ایئر ویز کا, اب اس میں وہ یہی آپ کو یعنی کہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں پر سافٹر فلیٹ بیڈز فار ڈیپر سلیپ. اب دو دیر آر سرٹن پیسنجرز who want to enjoy their travel. They expect the same services that they are enjoying in their own homes or bedrooms. تو ان کسٹمرز کے لیے بھی یہ برٹش ایئر ویز وہی وہ بتا رہے ہیں کہ they have very comfortable beds, very cooperative, service oriented staff. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں الٹیمیٹ کیا ہے کہ نیچرلی if you are providing good quality services, people will prefer more your airline as compared to any other airline. Managing service quality provides a competitive advantage by delivering consistently higher quality than its competitor. آپ نے کیا کرنا ہوتا ہے کہ یہ نہیں کہ ایک دفعہ سروس دے دی ہے, آپ نے اس کو مینٹین کرنا ہوتا ہے, اس کو امپروو کرنا ہوتا ہے, اور وہی جو آپ کے سروس اسٹینڈرڈ جو ان سے ہیں وہ جب بھی کسٹمر آپ سے انٹریکٹ کرے ہی آلویز انجوائے اینڈ ہی فیل کہ یو آر امپروونگ یور کوالٹی سروسز. This is managing service quality. Service quality always vary depending on interaction between employees and customers. Naturally, it's intangible. It's vary from person to person. So not necessarily every time customer will feel or get the same highest standard of services quality. Marketing strategies for service firm. Managing service productivity refers to the cost side of marketing strategies for
service firms. Employee recruiting, hiring and training strategies, service quantity and quality strategies. And here we will finish our today's lecture, and these are the sources from where we collect the information to prepare today's lecture. इसके बाद फाइनली हमेशा की तरह एक छोटी सी बात जो आपसे शेयर करनी है. Today's good thing is what lies behind us and what lies before us are small matters compared to what lies within us. Ralph Waldo Emerson. Again, हो सकता है उसने छोटी सी बात ऐसी कही है कि जिसको समझने के लिए गौर फिक्र करने की जरूरत है. देखिए, मेरे इर्द गिर्द क्या है, क्या हो रहा है, ये बहुत छोटी बातें हैं. ये मैं क्या करूँगा, ये मैं क्या था. सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट जो चीज़ है कि व्हाट लाइज विद इन मी, कि इस वक्त क्या चीज़ जो सी है वो मेरे पास है. तो सिर्फ ख्वाबो ख्याल में नहीं रहें, यही नहीं सोचते रहें कि जी ऐसे हो जाएगा या ऐसे क्यों हुआ था. हाल में रहें और इसको हर लिहाज से बेहतर करें. इसी के साथ आपसे इजाज़त चाहूँगा. इंशाअल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी. अल्लाह हाफिज़.